बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरों की तफसीलात का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां पर हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर चौधरी अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला के नवाही इलाके थाना 12 मील SHO बाबर शहजाद खेड़ा की दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाजायज़ असलहा रखने वालों की शामत आ गई, पिस्टल बरामद कर लिए गए, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जराइम पेशा अफराद जराइम छोड़ दे या मेरा इलाका, जबकि ये कहना था बाबर शहजाद का। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना 12 मील बाबर शहजाद खान खेड़ा ने ASP कबीरवाला महम खान की सरबराही में अपनी टीम और स्क्वाड के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम शुएब वल्द अल्लाह बख्श सकना मुबारकपुर से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां पर गुजरावाला में थाना आरोप का इलाका चोरों और डाकुओं, लुटेरों, जेब कतरों और मंशियात फरोशों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया है। थाना आरोप के इलाके में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में इजाफा, शहरी परेशान हैं, शहरी आए रोज लुटने पर मजबूर हो गए। थाना आरोप के इलाकों में डकैती, राहसनी की वारदातें, शहरी लाखों रुपए से महरूम हो गए। थाना आरोप के इलाकों में 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी से अप्लाइड फॉर चांद गाड़ी 4000 समेत मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। गुजरांवाला में राना बशारत से गन पॉइंट पर 7900 रुपए, अगले दिन नवीद हंचरा से 64,000 रुपए छीन कर फरार हो गए झाल की तरफ। जबकि गुजरांवाला में शहरियों का कहना है कि नाअहल, मगरूर और तकब्बुर से भरपूर SHO जुबैर सियाल बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। खबर शामिल करते हैं सुहावा से, जहां पर UK पलट पाकिस्तानी शहरी शेख हंजिक फारूकी को नेकी करना महंगा पड़ गया। दीना में लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे हुए तो मुश्तल अफराद ने मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया, ज़मीन पर फेंक दिया, जहलम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीना में लड़ाई छुड़ाने के लिए आगे आए हुए मुश्तल अफराद ने मार मार कर शदीद जख्मी करके ज़मीन पर फेंक दिया, जिन्हें जहलम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ UK पलट पाकिस्तानी शहरी शेख हंजिक फारूक को नेकी करना महंगा पड़ गया। सिटी हाउसिंग में मकान की तामीर करवा रहे थे। दीना से सामान लेकर वापस जब गए तो आगे 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई ख़त्म कराने आगे हुए तो मुश्तल अफराद ने शेख हंजिक फारूक को मार मार कर जख्मी करके ज़मीन पर फेंक दिया। 15 पर कॉल करने के बाद शेख हंजिक फारूक को DHQ अस्पताल जहलम मुंतकिल कर दिया, जहां वो इंतहाई सीरियस हालत में कार्डियोलॉजी वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। MPO पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा यावर कमाल का शेख हंजिक फारूक के घर वालों को टेलीफोनिक रब्ता करके मुश्तल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई और ये भी कहा गया कि आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बोरेवाला से खबर है, जहाँ पर किसानों की फलाह दर हकीकत मुल्क की फलाह है। ज़राई मुल्क होने की हैसियत से किसानों पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। इजनास की काश्त से लेकर उनको मंडियों में फ़रोख्त किए जाने तक किसानों की अनथक मेहनत की कदर करते हैं। इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बोरेवाला में कायम सब कैंपस से खिताब करते हुए किया। सब कैंपस में मुनक़िदा किसान कन्वेंशन में चेयरमैन शोबा एग्रोनॉमी ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर अब्दुल खालिक, महकमा ज़राअत के ऑफिसर अल्ताफ़ हुसैन, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार एसोसिएट प्रोफेसर, मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डॉक्टर साजिद महमूद प्रिंसिपल सब कैंपस बोरेवाला, मेंबरान सूबाई असम्बली सरदार खालिद महमूद डोगर, मोहम्मद यूसुफ और साबिक MNA कुर्बान चौहान, सदर सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मोहम्मद आसिफ अली समेत दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। और हमने खिताब में कहा कि गंदम की फसल की रिकॉर्ड पैदावार के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी अपना किरदार भरपूर तरीके में अदा करेगी। किसानों को दरकार मालूमात की फराहमी और उनकी बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से काबिल तहसीन इक़दाम किए गए, जिनमें मुख्तलिफ सब्सिडीज़ और किसान कार्ड का इजरा सर फहरिस्त है। इस मौका पर माहिरीन ने किसानों को फसल की काश्त और कटाई और खाद के इस्तेमाल के हवाले से दरपेश मसाइल और दरकार मालूमात फराहम की। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल और डिप्टी डायरेक्टर राना मकसूद अहमद, डायरेक्टर ज़राअत मंजूर गुल की खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, का तफसीलात है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिक शहबाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में DPO अब्दुल रऊफ बाबर की हिदायत पर ज़िला पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में एक मुजरिम इश्तिहारी एक कैटेगरी समेत 10 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलज़िमान से 50 लीटर शराब, 390 ग्राम चर्स और जुए पर लगी रकम बरामद। थाना सिटी पुलिस ने मुल्ज़िम मुनव्वर से 20 लीटर शराब, मुल्ज़िम आमिर से 230 ग्राम चर्स बरामद की, जबकि थाना केले
سانے وال پولیس نے ملزم عمران سے 160 گرام چرس بھی برآمد کر لی ہے۔ تھانہ دھنوٹ پولیس نے ملزم سلیمان سے 30 لیٹر شراب جبکہ بلیڈ پر جوا کھیلنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں اوچھ شریف سے، جہاں پر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ عمارت کی تعمیر کے لیے مخدوم سید افتخار الحسن گیلانی ایم پی اے نے حکومت پنجاب سے خصوصی فنڈز ریلیز کرا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کا افتتاح ولی عہد دربار حضرت محبوب سبحانی مخدوم سید عمر رضا گیلانی نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر کالجز بہاولپور، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بہاولپور، سیاسی اور سماجی شخصیت اور ذمہ دار علی اوچھ شریف، ناصر سلیم شیخ پرنسپل ڈگری کالج جام محمد صفدر اور دیگر سٹاف اور کالج کے طلباء نے بھی شرکت کی۔ بعد میں معزز مہمانان گرامی کے لیے پرلطف ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پرنسپل ڈگری کالج جام محمد صفدر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مخدوم سید افتخار الحسن گیلانی ایم پی اے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر توجہ فرمائی اور حکومت پنجاب سے فنڈز ریلیز کرا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ خبر ہے شورکوٹ سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شورکوٹ میں ڈاکٹر نوید صفدر نے MSTHQ کا چارج سنبھالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ THQ میں MS کی سیٹ ڈاکٹر صفدر کی معطلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد عباس جوین نے ڈاکٹر نوید صفدر کو MSTHQ تعینات کر دیا۔ شورکوٹ کے عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈاکٹر نوید صفدر کے بطور STHQ شورکوٹ تعیناتی کو سراہا ہے اور امید کی ہے کہ ڈاکٹر صفدر سول اسپتال شورکوٹ میں آنے والے مریضوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر ہمارے نمائندے ریاض الرحمان قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کرنگی جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ بن گیا۔ کرنگی میں ڈاکو، رانی، ڈکیت گینگ سرگرم ہو چکا ہے۔ کرنگی کی عوام کالونی تھانے کی حدود کلو چوک پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 2 خواتین ملزمہ سمیت 7 ملزمان نے واردات انجام دی۔ ملزمان نے 4 دکانوں سے نقدی رقم اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر ہوٹل پر بیٹھے گاہکوں کو بھی نہ بخشا۔ ملزمان نے واردات کے دوران ہوٹل ورکرز پر تشدد بھی کیا، جبکہ مددگار 15 پر پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود بھی پولیس وقت پر نہ پہنچ سکی۔ ملزمان اسلحے کے زور پر 15 سے 20 منٹ تک واردات سر انجام دیتے رہے۔ جعفر آباد سے خبر ہے، جہاں پر ڈیرہ العیار میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی جانب سے خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی بلوچستان رکن صوبائی اسمبلی میر عمر خان جمالی تھے۔ سیمینار میں زندگی کے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور شعور آگاہی کے حوالے سے واک ریلی بھی نکالی گئی۔ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین بھی بچوں کو لگوائی گئی اور DHQ اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رکن صوبائی اسمبلی میر عمر خان جمالی، ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رزاق خان ججک، ڈاکٹر قدرت اللہ جمالی، شاہ جہان مینگل سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مہم 15 نومبر سے 27 نومبر تک جاری رہے گی اور 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے بھی لگائے جائیں گے۔ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے ٹیکے اسکولوں اور کمیونٹی میں لگائے جائیں گے۔ ہر یونین کونسل میں بچوں کا ٹارگٹ مکمل کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اس مہم میں آپ سب خواتین و حضرات میں، جن میں والدین، سیاسی، مذہبی اور صحافتی شخصیات کا تعاون نہایت ضروری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں پر محمد اشفاق وٹو کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اسپورٹ بہاول نگر کے تعاون سے جمنیزیم میں یوم اقبال کے حوالے سے 2 روزہ ستلج ٹیبل ٹینس کیمپ اختتام پذیر ہو گئی۔ تحصیل اسپورٹ آفیسر عثمہ بشیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر یاسمین اختر، محمد واجد اور ڈویژنل کوچ اسد جواد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں کو ٹیبل ٹینس کھیل کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ ٹریننگ میں شریک نوجوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کی رہنمائی اور ان کی منزل مرتب کی ہے۔ اس دن کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایسی تقاریب شعور اور آگے بڑھنے کی راہ ہموار کرتی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں پر بہاول نگر پولیس کا گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سماج دشمن عناصر کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن کیا گیا۔ عادی منشیات فروش، مجرمان، اشتہاری، عدالتی مفرور اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں، یہ کہنا ہے DPO بہاول نگر محمد ظفر بزدار کا۔ تفصیلات کے مطابق IG پنجاب راؤ سردار علی خان کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کی سربراہی میں بہاول نگر پولیس نے
سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے عادی منشیات فروشوں، مجرمان، اشتہاری، عدالتی مفرور اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے 34 ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 12 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 3 کلو سے زائد چرس، 341 لیٹر شراب و آلات کشید اور 1 عدد چالو بھٹی بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان کو پابند سلاسل کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ضلع بھر میں مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری جبکہ عدالتی مفروران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 12 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹیکرز پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بہاول نگر تھانہ تخت محل کے قریب میں کمسن بچی کو کتوں کے کاٹنے کا معاملہ، ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او کا نوٹس فوری مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق بہاول نگر میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او کی نگرانی میں ٹیم تشکیل دی گئی۔ ڈی پی او کا ٹیم کو 48 گھنٹوں میں ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بہاول نگر میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج ایئرپورٹ روڈ پر واقع نجی ہوٹل میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ کوئٹہ میں ڈکیتی گزشتہ رات 4:57 پر ہوئی۔ کوئٹہ میں 3 مسلح ڈاکو ہوٹل سے 90,000 روپے اور 5 عدد موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں 3 ڈاکو کو دیکھا جا سکتا ہے جو اسلحے کے زور پر مینیجر سے کیش اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پسی عوام پر آئے روز پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ان کو مشکلات کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ چینی کی قیمت 150 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ سبزیوں کی بات کریں تو سبزی منڈی میں فروٹ اور سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جنرل آئٹمز میں آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح گھریلو ایل پی جی سلنڈر کے ریٹ 2000 سے بڑھا کر 2500 روپے تک جا پہنچے ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی خواب خرگوش کے مزے لینے لگی ہے۔ عوام لٹ گئی ہے مگر انہیں کوئی خیال نہیں۔ مزید بات کرتے ہیں اس رپورٹ۔ مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پسی ہوئی عوام پر آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ان کی مشکلات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر بات کریں مٹھاس کی تو چینی کی قیمت 150 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اگر بات کریں سبزی منڈی کی تو فروٹ اور سبزیوں میں مزید اضافہ، ریٹس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں جنرل آئٹم کی آٹا، گھی، چینی کے ریٹس بھی اوشربا طور پر بڑھا دیے گئے ہیں۔ اگر اسی طرح بات کریں گھریلو سلنڈر کی، ایل پی جی سلنڈر کی، تو اس کے ریٹ بھی 2000 سے بڑھا کر 2500 روپے تک کر دیے گئے ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی خواب خرگوش کے مزے اڑا رہی ہے، عوام لٹ رہی ہے۔ جی جعفر آباد سے خبر ہے، جہاں پر رکن صوبائی اسمبلی میر عمر خان جمالی نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ ڈی ایچ کیو کے دورے کے دوران میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سمینہ سلیم کھوسہ نے رکن صوبائی اسمبلی میر عمر خان جمالی اور ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رزاق خان چجک کے درپیش مسائل اور مشکلات پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ کیو میں ماہر امراض سرجن کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ ایکس رے اور دیگر سہولیات بھی ناکافی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈی ایچ کیو جعفر آباد میں پہلی بار ڈائلسس کی سہولیات بھی دستیاب ہے، جبکہ ڈویژن نصیر آباد کے 5 اضلاع میں ڈی ایچ کیو ڈیرہ العیار واحد اسپتال ہے، یہاں پر آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ تاہم سرجن ڈاکٹر کی تعیناتی سے صحت کی سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری آئے گی۔ اس موقع پر میر عمر خان جمالی نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیحی عوام کو صحت اور تعلیم کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ ڈی ایچ کیو کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، جبکہ تعمیراتی کام کا بھی اس میں جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر صابر حسین رند، عبدالعزیز کھوسہ نے میر عمر خان جمالی اور ڈپٹی کمشنر جعفر آباد کو تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ اسپتال کی عمارت کا کام شفاف طریقے سے جاری ہے، جس پر میر عمر خان جمالی اور ڈپٹی کمشنر رزاق خان نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جعفر آباد کے سیاسی رہنما سابق ممبر ضلع کونسل میر غلام حسین بگٹی نے دیگر سیاسی جماعتوں، جماعت اسلامی کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری انجینئر عبدالمجید بادینی، نیشنل پارٹی کے رہنما عبدالرسول بلوچ، غلام ربانی کھوسہ، میوہ خان کھوس اور شہری اتحاد ڈیرہ العیار کے صدر کا مرید ظہور احمد کھوسہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ روز سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ہمارے گاؤں میں چھاپا لگا کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے گڈ یونین نصیر آباد ڈویژن کے صدر میر عبدالوہاب
بگٹی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میر عبدالوہاب بگٹی علاقے کے سیاسی سماجی رہنما اور محب وطن پاکستانی ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کا رویہ انتہائی نامناسب ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز کو اس کی ضرورت تھی تو ایک فون کر لیتے، میر صاحب خود ان کے پاس پیش ہو جاتے، لیکن ایسے واقعات درست عمل نہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، IGFC اور کور کمانڈ بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ میر عبدالوہاب کو رہا کر کے انصاف دلائیں تاکہ اہل خانہ میں پائی جانے والی بے چینی کو دور کیا جا سکے۔ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر آج وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پزنجو سے یونیورسٹی کے معاملے پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ کمیٹی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور انہیں طلبہ تنظیموں سے اب تک ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ طلبہ کی بازیابی کے لیے متعلقہ اداروں میں رابطے ہوتے ہوئے رہتے ہیں، ان کی معاونت حاصل کی جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو تعلیم دوست اور پرسکون ماحول کی فراہمی ضروری ہے، جس کے لیے طلبہ تنظیموں، تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کمیٹی کو مذاکراتی عمل کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ملک بھر کی طرح مٹیاری میں بھی مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ مٹیاری میں ایک ہفتے کے دوران مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں 110 روپے کلو تک کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کے باعث عام آدمی کے لیے مرغی کا گوشت خرید کے لانا اب ایک خواب بن چکا ہے۔ مٹیاری کے شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح ضلع مٹیاری میں مہنگائی نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ آٹا، چینی، گھی کے بعد مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مٹیاری شہر میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مٹیاری کے شہری پریشان دکھائی دینے لگے۔ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں ایک ہی ہفتے کے دوران 110 روپیہ فی کلو تک اضافہ ہو گیا۔ مرغی کا گوشت اوپن مارکیٹ میں 440 روپے کلو سے بڑھا کر 550 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مرغی کا گوشت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اس موقع پر مٹیاری کے شہریوں نے کہا حکومت عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہے۔ مہنگائی میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کی قوت گوشت خریدنے سے جواب دے چکی ہے۔ عام آدمی مہنگائی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ مٹیاری کے شہریوں نے حکومت وقت سے چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کر کے عوام تک ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھی خبر ہے مٹیاری سے، جہاں پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آفیسر مٹیاری ڈاکٹر منصور احمد چنڈر نے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی اور فرائض ایمانداری سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غریب عوام کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات بھی فراہم کریں، جبکہ ڈیوٹی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے تعلقہ اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر اسپتال میں صفائی ستھرائی کے عمل کو بہتر سے بہترین بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے وافر مقدار میں ادویات موجود ہیں اور روزانہ 700 سے زائد مریضوں کو OPD کی جا رہی ہے، جبکہ لیبارٹری میں مریضوں کے لیے مختلف ٹیسٹ کی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ لائٹ جانے کی صورت میں لیبارٹری میں UPS بیٹری اور سٹینڈ بائی جنریٹر کی سہولیات بحال کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فری ایمبولینس سروس 24 گھنٹے بحال کر دی گئی ہے۔ وقت پر مریضوں کو کھانا فراہم کرنے کے عمل کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں حضرت سید جعفر حسین شاہ بخاری صادق آباد ملیر والی کا سالانہ 4 روزہ میلہ میلاد شریف اور دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ غریبوں کا سکھ چین مولا حسین میلہ اختتام پذیر۔ میخانہ پنجتن پاک ملیر والی صادق آباد سید جعفر حسین شاہ بخاری عرف گدا شاہ بخاری کا میلہ سوگڑ کی محفل میلاد شریف، کامیاب کبڈی، موٹر سائیکل ریس، رسا کشی اور دیگر صحت افزا کھیل کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا، جس میں علاقے اور سندھ بھر سے سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات پیر آف پرچونڈی میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو، ارشد خان لغاری، جناب فیاض احمد چیمہ، حاجی فقیر ابرار، احمد چنا، نثار احمد سمرو نے میلے کی کامیابی پر سید لال شاہ بخاری، سید فرات حسین بخاری، سید سیف علی شاہ بخاری ایڈوکیٹ کورس سے مبارک کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ میلے کے اختتام پر سید لال شاہ بخاری، سید فراز حسین شاہ بخاری اور سید سیف علی شاہ بخاری نے خصوصی دعا بھی کی، عالم اسلام کی حفاظت اور ترقی کی دعا کی
की। इस मौका पर सैफ अली शाह, मियाँ इकबाल अहमद, सरदार लाल खान और दीगर भी मौजूद थे। आवाम की कथीर तादाद ने शिरकत की। मेले में मेडिकल कैंप लगाया गया। डॉक्टर तारिक और डॉक्टर ज़रब अली मेडिकल कैंप पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए।